बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों दरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और डिफेंस डे है जी आज, और 1965 के बारे में, 1965 की जंग के बारे में मैंने सुना भी है, मैंने पढ़ा भी है। लेकिन अभी रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, अगर ये थोड़ा सा और जारी रहता तो मेरे ख़्याल में जो इंडिया की हालत इस वक्त है, जो हिंदुस्तान की हालत इस वक्त है, वो मेरे ख़्याल में मुख्तलिफ होती। अभी तो उनके घिसे पिटे यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम अगर देखा जाए तो ये 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, जो मैं बार बार कहता हूँ कि 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये 3 घंटे और 45 मिनट का कॉन्फ्लिक्ट था, बल्कि उससे भी कम का कॉन्फ्लिक्ट था। और उसमें जनाब ये जो इंडिया की हेजमनी थी, जो इस रीजन में वो कायम करना चाहता था और वेस्ट को बेचना चाहता था और बेचता रहा कई सालों तक कि जनाब इस रीजन में सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया ही असर्ट कर सकता है, वो तो कुछ ही घंटों में ख़त्म हो गई। बट एट द वेरी सेम टाइम आज हम डिफेंस डे मना रहे हैं। शोहदा को सलाम, और दिल की गहराइयों से शोहदा को सलाम। उन्होंने अपनी जानें इस वतन पे कुर्बान की कि हम जो सिविलियंस हैं, हम आराम की नींद सो सकें। मैं इसकी डिटेल में ज़रूर जाना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद है जनरल जाहिद महमूद साहब और एजाज महमूद मलिक साहब AVM। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैं AVM साहब से शुरू कर लूँ, जनरल साहब अगर इजाज़त हो तो। प्लीज़। AVM साहब ज़रा हमें थोड़ा सा ये बता दें, पहले हम इस कॉन्फ्लिक्ट पे आ जाते हैं जो अभी रिसेंटली हुआ। इसमें जाके इंडिया ने हर एक मुल्क के पाँव पकड़े, अमेरिका के पाँव पकड़े, उसके बाद जनाब बरतानिया में भी लोग जो कॉरिडोर ऑफ पावर में बैठे हुए थे लोग, उनके में पाँव पकड़े। और इसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, चाइना और हमारे जनाब मुस्लिम ममालिक भी हैं कोई ऐसे, उनके भी जाके पाँव पकड़े कि जनाब पाकिस्तान को रोक लें, नहीं तो हमारा यहाँ पे धड़न तख्ता हो जाएगा। ऐसा ही है या कुछ और भी है जी? नहीं जी, ये यकीनन ऐसा ही है। और ये जंग के बाद शुरू हुआ, बल्कि जंग ही इस नोट पे ख़त्म हुई कि भारत ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, और वो जिस चीज़ को आप डिनाई करते हैं कि उन्होंने अमेरिका को अप्रोच किया कि उनको पाकिस्तान ने जो उनकी गर्दन दबोच ली थी, पाकिस्तान के आहनी पंजों से मैं कहूँगा उनको छुड़ाया जाए। और उसके बाद से ये रीजन जो है, बल्कि शायद ये कहना चाहता मुनासिब होगा कि इस रीजन के हवाले से ग्लोबल एरिना में भारत का स्टेटस जो है वो ख़त्म हो गया। और वो उस वक्त से लेके तसलसल के साथ मुख्तलिफ कैपिटल्स में, मुख्तलिफ फोरम पे जाके और हर मुमकिन तरीके से वो उस जो लॉस्ट एक फिक्टिशियस उनकी ग्लोरी थी, उसको वो रीगेन करने के लिए, या अपने जो उनको डेंट पड़ा है जंग के बाद, उसको जो है कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऑप्टिक्स के अलावा अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशंस नहीं है कि कहीं पर भी उनको ऐसी उनकी सुनवाई हुई। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने जनाब। जनरल साहब, जाहिद साहब, देखें डिप्लोमेटिकली भी इंडिया को जनाब यहाँ पे सुबकी उठानी पड़ी, और इंडिया जो है बड़ी बुरे हालात में है। एक तो मिलिटरीली हमने उनको बीट किया, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हमने डिप्लोमेटिकली भी उनका एक डिज़ास्टर सामने लेके आए। उनका जो वो समझते थे इंडिया के जनाब हमारे जो लोग हैं, दे आर प्लेस्ड एट द राइट स्पॉट्स ऑल ओवर, ठीक है, तो वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमेटिक डिज़ास्टर भी हुआ इंडिया का। एंड सो मच सो कि 70% बिजली जो थी वो इंडिया की बंद होगी इस 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में। और वो भी मिन्नतें करते रहे, और वो हमें ही मिन्नतें करते रहे, वो दुनिया को नहीं की इस बार उन्होंने कि बिजली बहाली के बारे में। उन्होंने पाकिस्तान की मिन्नतें की कि जनाब 70% हमारी बिजली जो है बंद है, वो मेहरबानी करके थोड़ी जी खोल दो। तो इन हालात में आप क्या समझते हैं इंडिया कहाँ खड़ा है? उसके पास एक ही ऑप्शन रहेगी, अब चाइना के पास जाके उसके पाँव पकड़े और अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो प्रिवेलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे बॉर्डर के हों चाहे लद्दाख के हों, उनको सॉर्ट आउट करे, क्योंकि वहाँ से बाकी दुनिया से तो उसको ना होगी। ऐसा ही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो राना साहब बहुत शुक्रिया फॉर द इनवाइट, और AVM साहब को भी मेरा बहुत सलाम। इससे पहले कि मैं आपके सवाल पे कमेंट करूं, आई थिंक पहले तो हम सलाम पेश करते हैं शोहदाए पाकिस्तान को आज के दिन की मुनासबत से, और 12 रबीउल अव्वल का भी दिन है, तो आज रहमतों का ये जो बहुत इंपॉर्टेंट डे है। पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह जो वॉर हिस्ट्री कह लें, या जो डिफाइंस की जो हिस्ट्री है, जो सैनियत की हिस्ट्री है, वो इन शहीदों के लहू से सींची गई है।
تو جب شہیدوں کا لہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پروٹیکشن پہ بہے تو پھر اس اسٹیٹ نے رہنا ہی رہنا ہے اور اس نے آگے جانا ہی جانا ہے. تو دس از دی اسپرٹ جو 65 سے لے کر ابھی بنیان المرصوص تک اگر ہم بات کر رہے ہیں, شروع سے بھی پہلے بھی شہدائے کشمیر بھی اس میں شامل ہیں ہمارے لوگ. تو جب پاکستان کے اوپر جب بھی کوئی چیز آئی ہے تو پاکستان ایز اے نیشن نکلا ہے. کشمیر کے اندر خاص طور پہ جو ہمارے قبائلی لوگوں نے جس طریقے سے, وہ لوگ آج بھولنے والے نہیں ہیں, جو ہمارے حریت کے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں, جو ہمارے کشمیر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, تو بہت بہت بڑی سیکریفائس کی داستان ہے. اینڈ ایون وی آر آج کے دن بھی ہم وی آر لیونگ ان دی اسپرٹ آف 1965 جو ڈیفائنس اور ڈیفینس سے نکلی ہے. بنیان المرصوص اسی کی جھلک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ہمارا ایک قوم کا ایک اثاثہ ہے یہ اسپرٹ. It has to be guarded, it has to be taken forward, it has to be یہ ریکوائرڈ ہے ہماری جو ہماری اسٹیٹ کی ایک جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جو ایسنس ہے اور کور ہے, اس کے اندر اسپرٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ جس طریقے کا دشمن آیا جس کی ابھی آپ ذکر بھی کر رہے ہیں, اٹس اے سیریس اینیمی, کیونکہ سائیکولوجیکل مینٹل بہت ساری ڈومینز ہیں جس میں ہم نے کام کرنا ہے. ابھی آپ کے میں سوال کی طرف آتا ہوں, انڈیا نے کیا, میرا خیال میں انڈیا نے اپنی قبر کھودنے کا, میں نے فرسٹ ٹائم اتنا اسٹریٹجک تھاٹ والا ملک دیکھا ہے جو اپنے لیے کنواں کھود رہا تھا. اور اس طرح کا ملک دیکھا ہے جس نے اپنے ہیوبرسٹک اپروچ کے ساتھ اپنے آپ کو ایک پورٹرے کیا. اور وہ کہتے ہیں نا وہ تھا تو گیدڑ, لیکن شیشے میں جب تصویر دیکھتا تھا تو اپنے آپ کو شیر سمجھنا شروع ہو گیا اور اسی مائنڈ سیٹ میں گیا. ان کے بیانات دیکھ لیجئے جو پاکستان کے بارے میں تھے کہ اب تو ہم نے قبضہ کرنا ہے اس کشمیر پہ جو پاکستان کے پاس ہے, ورنہ باقی تو پاکستان ڈزنٹ میٹر. یہ ان کے پرائم منسٹر کے دیکھ لیں, امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں, جے شنکر کو دیکھ لیں, ہر کوئی اسی کانٹیکسٹ میں اسی مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ, دنیا بھی اسی, ویسٹ بھی اور امریکہ بھی انکلوڈنگ امریکہ, وہ اسی میں بہ گیا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے اور یہ پاکستان کے وہ کہتے ہیں نا کانٹے کو تو سائڈ پہ کرو نا, اس کو تو نکالو. دیٹس وائی دے لانچڈ. اور آف کورس دیر از اے کمپلیٹ ریڈ سنڈیکیٹ. پھر جو مڈل ایسٹ میں سچویشن ہو رہی تھی, اسرائیلی کنیکشنز آتے ہیں, انہوں نے جو ایران میں اپلیکیشن, تو اس کا پورا اور یہ مڈل ایسٹ کی اپلیکیشن کا فائدہ اٹھاتے اس کو بھی انکریج کیا کہ دس از دی ٹائم ٹو ڈو اٹ. اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ایک بہت بڑے اسٹریٹجک ہول میں جا رہا ہے. وہ امبیرسمنٹ جو ہاؤڈی موڈی سے شروع ہو کے جفیاں جو ان کی اور آپ کی دوستی کے پہ آپ اچھا ایکسپلین کرتے ہیں جس طریقے سے وہ ہاتھ ملاتے ہیں, جی جی جی, تو وہ اس پہ میں آپ کو بات نہیں کر رہی توں میں اس پہ, تو وہ اس پہ مودی صاحب کے ابھی جو جیسچرنگ پوسچرنگ ہو گیا, دیٹ ریفلیکٹس دی ویری اسٹیٹ آف دس انڈیا کہ یہ انڈیا اب ہے کیا. آل شریڈ نکلا, سب جھوٹ نکلا, نیریٹو جھوٹ پہ اپنے لوگوں کے خون سے اس نے داستان سندور لکھی, ایک فلم چلائی جو پوری طرح پٹ گئی ہے باکس آفس پہ. اور جو پاکستان نے الحمدللہ قوم کی مدد سے, ہماری آرم فورسز کی وجہ سے جو فلم آئی ہے نا, آپریشن کلنک کا ٹیکہ جو اس کے لیے بنی ہے, تو ہٹ ہوئی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی یہ بہتر رہے گی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, سیریس جاب از دیئر. پاکستان کے لیے ڈیسک از ویری ویری سیریس, ہر ڈیسک سیریس ہے, ہم نے اس کو سیریسلی لینا ہے کیونکہ آگے خطرات اب بڑھیں گے. وی آر آل سیٹ جی, ہم پھر بھی تیار ہیں انشاءاللہ, اور ہر وقت تیار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہی بتا سکتا ہوں, ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں سارے کارڈز تو شو نہیں کروں گا وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے انڈیا میں ان کو. لیکن ایک چیز آپ بولنے نہیں دیتے نا, جو میں آپ سندور کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کچھ کمیاں رہ گئی ہیں اعجاز صاحب, وہاں پہ جو لیڈرشپ ہے, چلے لیٹ می پٹ اٹ دس وے, کیونکہ ملک صاحب مجھے آج تھوڑا سا گڑبڑ کر جائیں گے. خیر اینی ویز, سو جو وہاں پہ سندور لگانے والا ایشو تھا وہ ٹھیک ہے, پرسنل لائف میں بھی پورا نہیں ہوا. جو لوگ اس وقت کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے انڈیا میں, اور اسی طرح ان کے اپنے ایشوز ہیں, ان کے اپنے ہینگ اپس ہیں, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, وہ نہیں ہو سکے. لیکن اعجاز صاحب, یہ جو کانفلکٹ تھا, ابھی جو کانفلکٹ ہوا ریسنٹلی انڈیا پاکستان کا, اس میں جتنے ان کے پاس جہاز تھے وہ سنا ہے کہ تقریباً 200-250 میل پاکستان سے دور لے کے یہ لوگ چلے گئے تھے کہ کدھر رہی صحیح کسر بھی پوری نہ ہو جائے. اسی طرح یہ اعجاز صاحب. جی بالکل ایسے ہی رانا صاحب. دیکھیں انہوں نے جو اپنے نارتھ ٹو ساؤتھ انہوں نے اپنے ایئر فیلڈز اور ایئر بیسز ڈیولپ کیے, کچھ پہلے سے تھے ان کے پاس لیکن بعد میں موسٹلی انہوں نے جو ڈیولپ کیے وہ کلسٹرز میں پاکستان کی سرحد کے بالکل قریب تھے, تاکہ اس وقت کے جو ان کے پاس پلیٹ فارمز تھے ان کی رینجز جو ہیں وہ بہت زیادہ لانگ رینجز نہیں تھے ان کی, تو وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کا رسپانس ٹائم, ان کا اسٹرائک ریڈیوس آف ایکشن, وہ چیزیں جو ہے وہ ساری جو ہے ان کے طرف جو ہے نا اس کا ٹلٹ ہو. تو اگر آپ اوپر دیکھیں پٹھان کوٹ, ہلواڑا, آدم پور کا ایک ٹرائنگل ہے, پھر جیسلمیر کے پاس ایک ٹرائنگل ہے, پھر نیچے جائیں تو ایون آخر پہ جا کے
وہ جام نگر اور نالیا پوچھ کا ایک ٹرائنگل ہے. اور پھر بعد میں جب انہوں نے لانگ رینج ان کو پلیٹ فارم ملنے شروع ہوئے تو ان کے لیے انہوں نے تھوڑے ڈیپر اپنی سیکنڈ لیئر بنائی. اور عموماً ان کی تمام ایکسرسائزز میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایکٹیویشن ہوتی تھی, فرنٹ والے پورا ایریا وہ اپنی اسی فلاسفی پہ وہ استعمال کرتے تھے. لیکن اس جنگ میں اس کے بالکل برعکس ہوا کہ وہ اصل میں اپنے جو ہے اوفینسو سے وہ ٹوٹل ڈیفینسو کی طرف چلے گئے, کیونکہ پہلے ہی جو ہے انکاؤنٹر میں ان کو اتنے لاسز ہوئے, یعنی ان ٹرمز آف نمبرز وہ جو ایک مشہور سٹیٹمنٹ ہے کہ 6-0, لیکن یہ 6-0 اگر آپ دیکھیں کہ ان کے کس طرح کے پلیٹ فارم تھے جن کو انہوں نے اپنا سینٹر آف گریوٹی مانا ہوا تھا اور دوسروں سے میڈیا کی یلغار کے ذریعے وہ منوانے کی کوشش بھی کر رہے تھے. تو اور اس کے بعد وہ بالکل انہوں نے اس دفعہ اپنی ایئر فورس کا بھی وہی کیا جس طرح اگر آپ کو یاد ہو جنگوں میں یا اسٹینڈ آف میں وہ جو ان کا وکرانت یا اس سے پہلے وکرم تھا ان کا ایئر کرافٹ کیریئر, وہ اس کو جیسے ہی جنگ شروع ہوتی ہے وہ ہماری آبدوزوں سے بچانے کے لیے وہ اس کو ساؤتھ ایسٹرن اپنے جو ہے نا بالکل ایج پہ لے جاتے ہیں جی, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس جنگ میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا. اچھا جی, تو یہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے جو لوگ تھے یا ان کے جو پائلٹس تھے یا وہ بالکل ایسے سمجھ لیں کہ بالکل they went like بنگس, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہیں کہاں پہ, کیونکہ ان کے سارے جو کمیونیکیشن کے سسٹم تھے وہ ہم نے ڈسرپٹ کر دیے تھے اور they went blank, اور انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہاں سے میزائل آ رہا ہے اور کہاں پہ ہٹ ہو رہا ہے. میرے خیال میں فرکشن آف سیکنڈز پہ انہیں پتہ چلتا تھا کہ میزائل آ گیا ہے تو ہوں ساڑی فارغ ہو گیا. رانا صاحب میں عرض کروں جی, دیکھیں یہ 1990 میں جو پہلی گلف وار ہوئی نا جی, وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں ایئر پار کی ایکسٹینسو اپلیکیشن جو ہے وہ دیکھنے میں آئی جی. اس کے بعد مختلف تھیٹرز میں میسو ایئر پار استعمال ہوئی اور ٹارگٹ سافٹنگ کے لیے, اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی تھی تو پھر جو ہے لینڈ فورسز وہ جا کے ایز آکوپائنگ فورسز وہ وہاں پہ پینیٹریٹ کرتی تھی. لیکن ان تمام جنگوں میں, ان تمام کانفلکٹس میں, اگر ہم مڈل ایسٹ کی بات کر لیں یا افغانستان کی بات کر لیں, اس میں اور پاکستان والی اس جنگ میں جو چیز مختلف ہے وہ یہ ہے کہ آج سے پہلے ہمیشہ ایک ڈسملر وہ پرپورشن میں وہ جنگ ایئر کامبیٹس ہوتی تھی. یعنی ملک افغانستان کے پاس ایئر فورس تھی نہیں, عراقی ایئر فورس ریزسٹ نہیں کر سکی, لیبین ایئر فورس ریزسٹ نہیں کر سکی, کیونکہ پوری دنیا کی جو کولیشن پارٹنرز ہوتے تھے وہ اپنے ہائی ٹیک لانگ رینج پرسیجن گائیڈڈ ایمونیشنز کے ساتھ وہ آتے تھے اور وہاں پہ ان کو تہس نہس کر دیتے تھے. یہ پہلا کانفلکٹ ہوا ماڈرن ہسٹری میں کہ جس میں دو بڑی ایئر فورسز لڑی جی. مطلب میں ایز اے پروفیشنل میں رسپیکٹ کرتا ہوں آئی اے ایف کی کہ آئی اے ایف ایک بڑی ایئر فورس ہے, وہ ہماری دشمنی اپنی جگہ پہ اور ان کو لڑنا ہمارا فرض ہے, ہماری زندگی کا نصب العین ہے. اور لیکن اس کے باوجود ان کے پاس جو اکوپمنٹ تھا, ان کی جس طریقے سے ایک فورس سٹرکچر ہے اور جو فورس پروجیکشن وہ کرنے کے قابل ہیں, ان کو ہم رسپیکٹ سے دیکھتے ہیں. لیکن ان کے اور ہمارے تھاٹ پروسیس میں ایک فرق ہے. انہوں نے ہمیں جو ہے جو بڑا جو ہے ہلکا لیا جی. اچھا ٹھیک ہے, ہم جب بھی وار گیمنگ کرتے ہیں ہم اپنے دشمن کو, جنرل صاحب میری اس بات کو انڈورس کریں گے, آپ کو خود بھی ان ساری چیزوں کا پتہ ہے, ہم اپنے دشمن کو بیسٹ آپشن دیتے ہیں اور اس کی بیسٹ آپشن کے اگینسٹ اپنا گیم پلان بناتے ہیں جی بالکل. تو اس جنگ میں انہوں نے جو ہے ان کے لیڈرز نے ہماری حکومت کے بارے میں, ہماری عوام کے morale کے بارے میں, ہمارے ڈپلومیٹک آئسولیشن کا جو منترا ہے, وہ ساری چیزیں انہوں نے ہمارے بارے میں جو assumptions تھی نا وہ سب ان کی غلط ثابت ہوئی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور ایئر فورس کے معاملے میں تو چونکہ یہ بات ہی گھنٹوں کی تھی تو اس میں ہمارے لوگوں نے پہلے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا جی, اور اپنے جو ہے نا کارڈز چھپا کے رکھے جی. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ملٹی ڈومین جو ہے ایئر پار کیپیبلٹی کو استعمال کیا گیا, اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ پھر جو ہے وائٹ فلیگ کھڑا کریں, وہ کیا کہتے ہیں تھرو دی ٹاول, اور وہ پھر بھاگے وہاں سے. جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر
نہ روکا جاتا یہ سارا سلسلہ پاکستان کی طرف سے تو یہ 6 کا فگر نہ ہوتا, یہ میرے خیال میں کم از کم 2-1 درجن کا ہوتا ہے. جنرل صاحب آپ ایگری کریں گے میرے سے؟ I totally agree. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, واپس آتے ہیں جی. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, مجھے بتائیے گا ایل او سی پہ کیا ہوا؟ ایل او سی تو بالکل ہوتے لگتا سی جس طرح, دیکھیے رانا صاحب ایسے لگتا تھا کہ سفید جھنڈے, جی الحمدللہ, اب جھنڈے تو نہیں ہوں گے ان کے پاس, کچھ اور ہی ہوگا, لیکن اینی وے پاکستان اتنا زیادہ وکٹم ہوا اس انڈین اپلیکیشن کا خاص طور پہ, اور یہ وہ بچے ہیں جو کشمیر کے بارڈرز پہ, یہ وہ ینگسٹرز اور وہ جوان تعینات ہیں جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس انڈیا کا دوسرا چہرہ دیکھ کے گئے ہوئے ہیں, تو دے ہیڈ اے لاٹ ٹو سیٹل. ایسے لگتا تھا کہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ کانفلکٹ بنے, اور اب بھی ہمارے ینگسٹرز جو ہیں انکلوڈنگ آر ایئر فورس پائلٹس, نیول ہم نے آفیسر سے بھی دیکھا, ادھر بھی ہم نے دیکھا آرمی کے اندر بھی ینگسٹرز کہتے ہیں کہ ہمیں روکتے کیوں ہیں آپ. اس وقت پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کا, چاہے وہ جس بھی سروس سے ہو, ان کا سب سے بڑا ڈائلاما یہ ہوا ہے کہ وہ ینگسٹرز اب رک نہیں پا رہے, وہ ایگر ہیں ٹو فائٹ اٹ آؤٹ, کیونکہ پروٹیکٹڈ پرپیچول اسٹیٹ میں آپ یہ بچے یہ لوگ رہ رہے ہیں. روزانہ اپنے دوست کی کسی کی شہادت ہو رہی ہے, اپنے جوان کی شہادت ہو رہی ہے, اور جس یونیفارم کے اوپر آپ کے دوست کے بھائی کے انڈر کمانڈ کے خون کے چھینٹے لگ جائیں تو رانا صاحب اس سولجر کا میک اپ از ڈفرنٹ. بالکل صحیح. یہ موٹیویشن نہیں ہے, پریکٹیکلی پیپل آر فیلنگ دس پین, اور وہ دے وانٹ ٹو سیٹل دس اسکور. میں کوئی ریٹورک نہیں کر رہا, وار میں کا حق میں نہیں ہوں. میں نے کچھ دیکھے کلپ جنرل صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں, اب میں تو 3 دن پہلے کیپٹن عزیر شہید کے والد تھے, میجر شیر, ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میجر رضوان کے والد اور والدہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور عزیر لکھتا ہے, کیپٹن عزیر اپنی شہادت سے پہلے لکھتا ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا, اور یہ شہادت سے 1-2 دن پہلے کی بات ہے, اپنی ڈائری میں لکھا ہوا ہے, I'll show you that diary. اس میں لکھتا ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو میں تمام پاکستانیوں سے کہوں گا کہ آ کے میری ماں سے ضرور ملیں, تاکہ ان کو محسوس ہو کہ ایک ماں کس درد سے گزرتی ہے جب اس کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ہیو بلیف ان یور آرمڈ فورسز, اپنا جو ہے. تو اس قسم کی موٹیویشنل چیزیں جو بچے دیکھ رہے ہوں گے, کر رہے ہوں گے, دے وانٹ ٹو ڈیلیور, وہ لڑنا چاہ رہے ہیں. تو وہ جو آپ نے بات کی, تو کشمیر کے اندر بھی یہ ہوا کہ انہوں نے جو آؤٹ آف مطلب ہے ایک باکس سے باہر جا کے لڑے ہیں, یہ اتنا کہ وہ دیٹ واز آل دی پوسٹ, انڈین پوسٹ شاک میں چلی گئی, انکلوڈنگ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر, بٹالین ہیڈ کوارٹر, اینڈ دے وانٹڈ ٹو کیری آن ود دس. وہ کہتے تھے کہ یار اب روز روز کی وہ جو کہتے ہیں نا چخ چخ سے, لیٹس ناٹ ٹاک ملٹری, لیکن روز کی چخ چخ سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک دفعہ موقع. تو دس از دی موٹیویشن. آپ نے پروٹیکٹڈ کانفلکٹ میں, پرپیچول اسٹیٹ میں لوگوں کو رکھا, یہ بیٹل ہارڈن ملٹری ہے. یہ بچے جو ہے, یہ ہم لوگ جب فوج میں گئے تھے جی, تو ایک کوارٹر گارڈ کے اوپر میں بھی یا کہیں ایک آدھ ویپن ہوا کرتا تھا جہاں پہ ویپن یا امپورٹنٹ چیز ہوتی, باقی وہ ڈنڈا گارڈ ٹائپ ہی ہوتی تھی. اب تو ان کا سونا اوڑھنا بچھوڑنا جو ہے نا, وہ سارا ویپنز, اور اس کے ساتھ ہر وقت 24/7. تو دس از اے بیٹل ہارڈن ملٹری. ان کو جب ملٹری کو ایک گراؤنڈ ملتا ہے ٹو پروو دیئر میٹل, تو وہ کرتے ہیں جی, اور یہی ہوا. تو وائٹ فلیگز آل اوور. اور جو آپ دوسری بات کر رہے تھے, جب گراؤنڈ فورسز تو کر رہی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ ایئر سے غائب ہو جاتے ہیں تو وہی ہوتا ہے جو ایران میں ہوا. تو پاکستان نے تو ان کی ایئر, انڈین ایئر واز ناٹ دیئر. تو پاکستان کوڈ ہیو ڈن اٹ مچ مور. لیکن دس از اے کانفلکٹ بٹوین 2 نیوکلیئر کنٹریز. 2 ارب لوگوں کو اس ریجن کے شکر گزار ہونا چاہیے پاکستان کا, پاکستان کی ملٹری قیادت کا, کہ انہوں نے اسکلیشن کا کنٹرول اپنے پاس رکھا ہوا تھا, ورنہ نقشہ آج کچھ اور ہوتا ہے یہاں کا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جل صاحب, کیونکہ اس وقت سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور ہم نے بڑے سینسبلی کام کیے, اور ہم نے سینس پریویلڈ آن آر اینڈ. دیٹس وائی تو پاکستان کو نیچرل اسٹیبلائزر کہتے ہیں نا, نیچرل اسٹیبلائزر, اسٹیبلٹی آف دا ریجن. وہ کانفلکٹس کو جو پاپولر کانفلکٹ مینجمنٹ پریکٹسز ہیں ان سے ایڈریس کرنا چاہ رہا ہے. بالکل صحیح. پاکستان یہ نہیں کہہ رہا کہ کشمیر کو بھول جائیں, یہ کہتا ہے جی اس سے کرے تاکہ لوگوں کی, عوام کی بھلائی ہو. آپ 2 نیوکلیئر کنٹریز, اٹس ناٹ ہوتوز یا ٹوٹسیز تو نہیں لڑ رہے روانڈا اور کانگو کے نا, یہ 2 نیوکلیئر کنٹریز ہیں. اگر اکراس اویئرنیس نہیں ہے, وار کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اسٹریٹجک مائنڈ نہیں ہے, اور انہوں نے فرکشن کو اور وار کو اپنی پالیٹکس میں کرنا ہے. اگر آپ بہار کا اور گجرات کا اور یہ الیکشن اسی وار پہ لڑنے ہیں, نیوکلیئر کا کنٹرول آپ نے ٹیررسٹ کے ہاتھ میں دینا ہے. ابھی کل پرسوں انہوں نے ایک ڈرامہ لگایا تھا جی کہ 14 سوسائڈ بامبرز. پاکستان انٹیلیجنس بڑی اچھی ہے ڈرامے سے پہلے والی, کہ 14, لیکن جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر 3 مہینے کنفیوز رہتے ہیں. پھر 3 مہینے بعد ایئر چیف آتا ہے, چیزیں بتاتا ہے کہ ہم نے تو اتنے جہاز گرائے تھے, جو اس کو ریڈیو سے کہیں سے خبر آتی ہے. وہ انڈین ایئر چیف, انڈین ایئر چیف وہ سر سویا ہوا تھا سر. بس سویا نہیں, اس کو کہا گیا کہ یہ ڈرامہ کرے, پریشر بہت سی. وہ آپ کو یاد ہوگا جن صاحب اینڈ جاز صاحب, کہ جب وہ جب کانفلکٹ ہوا, ختم ہوا, تو وہ جو ان کو پمپ کرتا ہے, جس کا نام مودی ہے, ساری ایئر چیف کو, نیول چیف کو, آرمی چیف کو, را کے چیف کو, اس نے ان سب کو بلایا, اور بلا کے انہوں نے پوچھا کہ واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر. ویسے تو وہ بڑی پہلے بھی اسٹیٹمنٹس دیتا رہا کہ جناب تسی اٹیک کر دیو, جو بادل ہیں اور یہاں پہ جناب تھوڑا سا موسم ابرآلود ہے. یہ مودی کی تھاٹ ہے.
موسم ابر آلود ہے, بادل آئے ہوئے ہیں, تو تم لوگ اٹیک کر دو پاکستان پہ, تو وہ اس میں وہ ریڈار ان کے پکڑ نہیں سکیں گے تمہارے جہاز. مطلب یہ اگر یہ مائنڈ سیٹ ہے مودی کا اور یہ اپروچ ہے اس کی, تو پھر وہ ان بیچاروں نے کیا کرنا, وہ سارے چیف جب آگے بیٹھے, میں وہاں پہ آ رہا ہوں, سارے چیف آگے بیٹھے مودی کے بعد, کانفلکٹ کے بعد, تو بچے اسکول کے جو ہوتے ہیں نا جن صاحب, اجاز صاحب, وہ اس طرح ایک دوسرے پہ بلیم کر رہے تھے, ایک دوسرے کو بلیم کر رہے تھے. نہیں میرا قصور نہیں ہے, قصور اس دا ہے جی ایئر چیف دا, ایئر چیف کا نہیں جی نیول چیف نہیں جی آرمی چیف دا, نہیں جی ہمیں انٹیل غلط ملی تھی را سے. بچوں کی طرح یہاں پہ وہ فیلئر کا پھر کوئی بھی نہیں ہوتا جی. نہیں لیکن بچیاں دیکھیں وہ پڑھی پہ آگے بیٹھ گئے. رانا صاحب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دس از ناٹ این انڈین اپلیکیشن, یہ آر ایس ایس کا اور ہندوتوا کا ایک ملیٹنٹ ونگ بن چکا ہے. تو جب ملیٹنٹ ونگز کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں تو وہ اسی طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. یو آر سو رائٹ زین صاحب, اسی طرح ہی ہے, کیونکہ یہ بیسیکلی ہندوستان کے میجورٹی عوام جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, ہم لوگ بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ اوپر جو ہندتوا مائنڈ سیٹ آ گیا ہے وہ اس کو, بس ٹھیک ہے نیشنز سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, انڈیا کے لوگوں سے غلطی ہوگی, اس کو انہوں نے منتخب کر لیا ہے, لیکن میرے خیال جان چھڑانے دے چکر میں اس میں تو دعا کروں گا کہ یہ رہیں کچھ عرصہ اور. تھینک یو مودی کا, ہمیں اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے. بات تو ٹھیک ہے سر. آپ دیکھیں رانا صاحب ایک چیز یاد رکھیے گا, الحمدللہ پاکستان کے ہر پاکستانی کے اندر, آپ نے تو ڈیفنس کا ذکر کیا نا, جو 20-40 منٹ میں ڈیفنس دکھایا اور آپ نے ان کو irrelevant کر دیا, اس سے پہلا فنڈامنٹل جو پلر تھا وہ ڈیفائنس ہے. تو ہر پاکستانی کے اندر, یہ انڈینز بھی سن لیں, پوری دنیا سن لے, حسینیت از ریزائڈنگ ان ایوری سٹیزن آف پاکستان. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہا ہے یہاں پہ, تو وہ ڈیفائنس اس کی ختم نہیں ہو سکتی. وی کین گو ڈاؤن فائٹنگ, تباہی تو کر لیں گے, اپنی زندگی موت کا جو ہے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے, کسی کی اجارہ داری مان ہی نہیں سکتے. یہی تو ایشو تھا انڈیا کا کہ سارے پلانٹ ہو گئے, یہ پلانٹ نہیں ہو رہا, وہ ہمیں امپلوژن کی طرف دوسری طرف سے لے جا رہا ہے. 65 میں بری طرح ہارتا ہے, تو پھر 71 کرتا ہے کانسپائریسیاں. اب سندور ستیہ ناس ہوا, تو اب بلوچستان خیبر پختونخوا معصوم بچے مارے گا, کبھی 4 سال کی ہوا مار دے گا بہاولپور میں, کہے گا ٹیررسٹ مار دیے, کبھی 7 سال کا ارتضیٰ مار دے گا اور کہے گا جی میں نے ٹیررسٹ مار دیے. تو یہ بچوں کا خون اتنا سادہ یا اتنا کم تر نہیں ہے کہ ہماری قوم میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے لڑ بھی نہ سکیں. بالکل صحیح ہے جی, ہمارے پاس بڑی غیرت ہے, اور ہمارے پاس جوان جو ہے چارج ہے, ہماری آرمڈ فورسز جو ہیں وہ چارج ہیں, اور بالکل ہم یہ کہا جائے کہ ہم لوگ تیار نہیں ہیں, ہم ہر وقت تیار ہیں, اور راؤنڈ دا کلاک 24/7 ہم تیار ہیں. اور میرے خیال میں اس چیز کو میں اگر اس ساری کنورسیشن کو سم اپ کروں میں, تو میری ایک سجیشن ہے, مائی سجیشن از کہ جب ہمارے پاس پروف ہے کہ انڈیا ٹیررزم میں انوالو ہے پاکستان کے اندر, تو انڈیا کو فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈال دینا چاہیے. بالکل. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی, بریک کے بعد واپس آؤں گا. موجود ہوں گے جناب اسپوکس پرسن ہے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کے, ان سے ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. وی ہیو بین جوائنڈ بائی دا اسپوکس پرسن آف دا سیکرٹری جنرل آف دا یونائٹڈ نیشنز, مسٹر فرحان عزیز حق, who is a key voice in shaping the United Nations global humanitarian and development agenda. As Pakistan confronts the devastating impact of recent disasters, the international community's response and the long-term support have never been more critical. In this conversation, we will discuss the United Nations pledged aid, coordination efforts on the ground, and steps that need to be taken to build greater resilience against the future crisis. So پاکستان کو جو یہاں پہ پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہیں, ایک تو یہاں پہ سب سے زیادہ جو یہاں پہ ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے پاکستان کو, وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان کو سب سے زیادہ ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے. سو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے, اس میں بالکل ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے لوگوں کے ذہن میں کہ ہم لوگ یہاں پہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اس میں اگر کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے یا اس کو خراب کرنے میں کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, تو سب سے کم پرسنٹیج جو ہے پاکستان کی ہے جو یہاں پہ کلائمیٹ چینج کو, یا یہاں پہ پولوشن کہہ لیں, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, پولوشن جو ہے سب سے کم جو ہے وہ پاکستان یہاں پہ جنریٹ کر رہا ہے. ہمارے جو ارد گرد کے ممالک ہیں, میں سب کے نام نہیں لینا چاہتا, وہ یہاں پہ زیادہ پولوشن کریٹ کرتے ہیں بنسبت پاکستان کے, لیکن ہیٹ جو ہے سب سے زیادہ پاکستان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے. فرحان عزیز صاحب سے ہم بات کریں گے, اینڈ وی ول پٹ ہم سم کوسچنز, اور یونائٹڈ نیشن جو ہے کیا کرنے جا رہا ہے, اور یونائٹڈ نیشن نے جو ہمیں فائنینشیل اسسٹنس دی ہے اس کے بارے میں بھی میں بات کرنا چاہوں گا, وہ کیسے ڈسپرس ہوگی اور اس پہ کس طریقے سے اس پہ عمل درآمد ہوگا. اور کلائمیٹ چینج تو ہونی ہے, ہوتی رہے گی, اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھتی جائے گی.
तो फरहान साहब से हम पूछते हैं, could you provide an overview of the aid that the United Nations has pledged in response to the current crisis in Pakistan? What type of assistance is being prioritized, and how is the United Nations ensuring timely and effective delivery? Well, the United Nations is right now working with the authorities in Pakistan to assess the impact of the floods. What we're trying to do is identify needs and address gaps in the response to the flooding. Also, we have so far released $600,000 from our regional humanitarian pooled fund to support the relief and recovery efforts. And the Pakistan pooled fund is currently allocating $1.4 million to local groups so that they can do life-saving work. Much more is needed. And so we are going to probably need to assess the needs on the ground and have an appeal for further money. Right now, the priorities are water, sanitation, health, shelter, and then support to families. So those are the key things right now, because this is a time of displacement. We've estimated that some 24,000 people are displaced, so they need to have housing in different relief camps. But we also need to make sure that we can combat diseases, waterborne diseases like cholera and so forth, because of a huge amount of water everywhere. Farhan Saab, how is the United Nations coordinating with the government of Pakistan and other international partners to manage the ongoing relief efforts? Are these specific mechanisms or frameworks being used to streamline cooperation and avoid duplication of efforts, Farhan Saab? Well, part of what we're doing is making sure that the groups on the ground, the NGOs on the ground, are supported so they can go about their work. Right now, there's some work that's difficult to do because of the level of flooding. For example, many villages, about 4,000 villages, are strongly inundated by the waters right now. So what that does is that we can't do assessment work on the ground until the flood waters recede. But there are things that will definitely be needed. You'll need clean water, you'll need hygiene kits, you'll need shelter materials like tents, but you'll also need mosquito nets, food rations, and support for people's livelihood, because there's a lot of displaced people on the ground. Okay. Given the scale and frequency of recent climate-related disasters in the region, what key areas should Pakistan prioritize to strengthen its disaster preparedness and resilience? Certainly, Pakistan needs to be prepared to deal with increasing amounts of flooding, because this is going to happen more and more. What's happening is climate change is making the intensity of flooding situations much worse each year. The problem is, as the Secretary General of the UN has made clear, Pakistan has been doing very little to add to climate change, and yet it is one of the countries that is getting the huge brunt of the impact of climate change. So part of what's needed is for other countries to do much more to prevent global heating around the world, to prevent the rise in global temperatures, because Pakistan is one of the places that is paying the price for what other countries are doing. Yeah, exactly, because we are facing the heat, and you're absolutely right. We are facing the heat, and we are facing the brunt of all the other countries which are like emitting like pollution and all those stuff. But we are on the front line, and we are facing the heat. So is there like any assistance which is going to come like in a regular way, or can you like give us like anything which is on your mind, that how should we tackle all these things? Because on our own resources it's going to be very, very difficult to handle this situation, because this climate change is not going anywhere. Well, the thing about climate change is there's only so much an individual country like Pakistan can do about it. So what's needed is a global coordination. Every year there are climate change talks under what's called the COP system, the Conference of Parties. And this year we need to focus on making sure that that the level of greenhouse gas rise is contained. Otherwise, every year you're going to have worse storms, worse flooding,
and countries like Pakistan will pay the price for it. Yeah. So that is a global situation. That's something that Pakistan can't handle individually. Yeah. But individually, it needs to do more to be prepared, to move people around, to make sure that they get the support they need for when flooding incidents like this happen. Yeah, but as you said, you know, we are in a situation, and the situation is that we are not contributing much in climate change, but we are facing the heat, and on our own, if we depend on our own resources, it's going to be very, very difficult to, you know, handle this situation in the days to come. So is there a permanent solution to all these things? Will we be getting like any financial assistance regularly in the days to come, or how should we take it? How should we like manage all these things on our own? It's very difficult to manage all these things on our own, you know. Which about that, the problem is that for those activities that Pakistan will need to do, it will need funding globally. Yeah. This is happening, unfortunately, at a time when the amount of funds going to aid activities is in decline. There's donor fatigue. Many countries with the most resources are not contributing as much as they used to. We are trying to lobby them to make sure that there is funding for this. And we have different funds, such as the pooled fund for Pakistan, that we're trying to use to disperse money as needed. But more is needed. Yep. And ultimately, what we have to focus on as well is to make sure that the scale of the problem doesn't increase. And for that to happen, we really need to have global cooperation to hold down the increase in global temperatures. Yeah, yes, you're absolutely right, but global support is needed for Pakistan. Should we take it that way? Certainly. For Pakistan, for India, which has faced the same problems as Pakistan with flooding, Bangladesh, a lot of the South Asian nations are facing the same problems, and they will need the same solutions. Is United Nations offering any technical support or capacity building initiatives to help Pakistan better prepare for future emergencies? If so, what are the focus areas of these programs? I mean, the big focus is disaster preparedness, and we're trying in different countries to make sure that there are measures taken for disaster preparedness, including better forecasting, better warnings to the affected population. So, but that can only take you so far, because what's happening is the scale of disasters is increasing every year, and that has to be contained. Okay. So what lessons has the United Nations drawn from previous disasters response efforts in Pakistan that are informing the current approach? I mean, what we've learned is what works and what doesn't. What works is to have a disaster preparedness system in place, and what works is to make sure that affected populations get the support they need on the ground, including shelter, including health interventions to prevent the spread of disease once there's flooding, and ultimately the sort of financial support that uprooted communities need. So that is what we are encouraging. And again, the biggest problem is getting the right amount of money to people. At a time of donor fatigue, we have to push to make sure that all the countries that are affected have the support that they need. Okay. Farhan Saab, how does the Deputy Secretary General of United Nations view the role of international solidarity in addressing both immediate humanitarian needs and long-term climate resilience in vulnerable countries like Pakistan? The problem with the humanitarian needs is making sure that countries don't have the sort of impact from these. You know, there'll need to be better ways to manage water systems to make sure that you are prepared to deal with the overflow of rivers. You see what the impact has been in terms of making sure that that all these communities, all these villages now have up to 10 meters of water in them. It's not a situation where people can actually go about daily activities until the floodwaters recede. So that's, you know, ultimately that's what's needed, is to have a system to prevent the level
of flooding, the level of floodwaters from becoming so intense. And that, again, is part of what needs to be a global effort. It can't be one country alone doing this. With countries like Pakistan, you know, some of the water is coming from our neighboring country like India, and there is a treaty over there, but India is like reluctant to like follow or like abide by that treaty. So it's like Indus Water Basin Treaty. So they don't stick to that. So at times they make an effort to like sabotage all the sowing process in Pakistan, and at times they do like send like more and more water over here towards Pakistan, which creates a situation, flood situation in Pakistan. So how should we go about it? What can United Nations do about it? What we encourage is for India and Pakistan to work out their water sharing in a good neighborly way. We've encouraged them to abide by their existing treaties, and we'll continue to do that. So if they're not doing it, if they have like categorically said this, that they will not follow the treaty, the Indus Water Basin Treaty, so how should we go about it? We take it as a terrorism act? Certainly, we will continue to encourage both countries to abide by the existing treaties, and we're pushing them both to do that. Thank you very much for talking to us, Farhan Saab. I leave the rest to the people, because United Nations is all out funding us, helping us out, and we should appreciate that. ٹھیک ہے، فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.